अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की पारा नंबर 2 है, क्लास नंबर 19 है हमारी। आयत नंबर 172 से 182 तक का टॉपिक है। आज जो है हमारा टॉपिक है अहकामात से रिलेटेड। आज हमें अल्लाह ताला डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं आयत में कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 172। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू खाओ तुम, मिन तय्यबाती पाकीज़ा चीज़ों में से, माँ जो रज़क़नाकुम अता की हमने तुम्हें। ये आयत हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ी थी। पिछले हफ्ते भी अल्लाह ताला ने हमसे कहा था कि हलालन तय्यबन, कि ईमान वालों हलालन तय्यबन खाओ। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तय्यब खाओ, और क्या खाओ? जो अल्लाह ताला ने अता किया है उसमें से खाओ। अब यहाँ पर सिर्फ तय्यब का जिक्र है, तो यहाँ पर हलाल भी मुराद है, यानी वो बज़ाहिर भी चीज अच्छी हो, टेस्ट में भी अच्छी हो, नजीस नहीं हो, और वो दूसरी वो क्या हो, वो पाकीज़ा हो, यानी हलाल भी हो। फिर है वशकुरु लिल्लाही, और शुक्र अदा करो अल्लाह का, इन कुंतुम अगर हो तुम, याहू सिर्फ उसी की, ताबुदून तुम इबादत करते। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं तुमने क्या करना है, खाना है, और दूसरा क्या करना है, फिर शुक्र भी अदा करना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हमें एटिकेट सिखा रहे हैं कि खाना खाने के आदाब क्या है, आपने शुक्र भी अदा करना है, यानी अल्लाह ताला के रिस्क को इस्तेमाल करना है। रिस्क में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सिर्फ खाना नहीं आता है। जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं उनको आप यूज करो, और साथ में क्या करो, शुक्र भी बजा लाओ। और क्यों बजाओगे? क्योंकि तुम उसकी ही इबादत करने वाले हो। अगर तुम ईमान वाला कहते हो, तुम उसको अपना उसकी बंदगी करने वाले हो, उसको इलाह मानते हो, तो तुमने क्या करना है, शुक्र भी अदा करना है। तो हमने भी यहाँ से क्या करना है, हमने भी अपनी आदत डालनी है, और मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की आदत होगी शुक्र अदा करने की। यहाँ से फिर आप सोचें, एज अ रिमाइंड हमें मिल रहा है कि हमने क्या करना है, शुक्र अदा करना है। आगे फिर अल्लाह ताला मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें आप लोग नहीं खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं। इन्नमा बेशक, हर्रमा उसने हराम किया है, अलैकुम तुम पर, अलमईतता मुर्दार, ठीक है, वद्दमा और खून, वलहमल खंजीर और गोश्त खंजीर का, वमा और जो उहिल्ला पुकारा गया बिही उसको, लिगैरिल्लाह वास्ते गैरुल्लाह के, फमन तो जो कोई उस्तुर्रा मजबूर किया गया हो, गैर ना बागिन सरकशी करने वाला हो, वला और ना आदिन हद से बढ़ने वाला हो, फला तो नहीं, इस्मा कोई गुनाह अलैहि उस पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बहुत बख्शिशने वाला और निहायत रहम करने वाला है। यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आप लोगों ने क्या नहीं खाना है, क्या हराम कर दिया है अल्लाह ताला ने, मुर्दार। और मुर्दार में देखिए एक्सप्लेन है, 4 पॉइंट्स हैं कि नंबर 1, जो जानवर हो वो अपनी तबई मौत से मरा हो, ठीक है, वो भी क्या किस चीज में काउंट होगा, वो मुर्दार में ही काउंट होगा, तो इसको भी हमने नहीं खाना है। नंबर 2, जो जिबा नहीं किया गया हो, ठीक है, यानी दूसरे मेथड से जिबा हो, या फिर चोट लग गई हो, ऊपर से गिर गया हो, या कहीं एक्सीडेंट हो गया हो तो मर गया हो, ठीक है, तो जिबा नहीं किया गया है, वो खुद से किसी हादसे की वजह से वो मर गया है, तो उसको भी हमने क्या करना है, नहीं खाना है, वो भी हमारे ऊपर हराम है। और नंबर 3, जिबा तो किया गया लेकिन उसका खून नहीं निकला, जैसे जो शर्त है प्रॉपर खून बहने की, वो खून नहीं बहा हो तो क्या है, इसकी इसमें भी क्या है, वो भी हमारे लिए हराम है। और नंबर 4, कि जिबा किया है लेकिन मुसलमान या अहले किताब ने नहीं किया, ठीक है, यानी यहूद नसारा ये अहले किताब है, इनमें से भी अगर कोई जिबा करता है तो खा लेंगे, लेकिन अहले किताब में से नहीं है तो क्या करेंगे, फिर उसे भी हम नहीं खाएंगे, यानी नॉन मुस्लिम अगर जिबा कर रहा है तो हम नहीं खाएंगे, ठीक है। और जिबा करने में 2 कंडीशन आती हैं, कि एक तो वो अल्लाह के नाम पर जिबा हो, ठीक है, यानी बिस्मिल्लाह के जिबा किया गया हो और मुसलमान जिबा करे, ठीक है, ये कंडीशन आती है कि प्रॉपर उसका खून बहा हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं अल्लाह पाक, वद्दमा और खून, और बहता हुआ खून, ये भी क्या है हमारे लिए, ये जायज नहीं है।
ٹھیک ہے. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور گوشت خنزیر کا. ٹھیک ہے، یہاں خنزیر کا گوشت کہہ رہے ہیں، لیکن اوور آل پورا خنزیر ہی امت مسلمہ کے اوپر حرام ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی کھال ہمارے لیے جائز ہے، اس کے بال ہمارے لیے جائز ہے، نہیں، پورا اوور آل ہر چیز خنزیر کی وہ بھی ہمارے اوپر حرام ہے. وما، اور جو اہلا پکارا گیا بھی اس کو لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، یعنی جو غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی کیا ہے ہمارے اوپر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے فمن، تو جو کوئی اس طرح مجبور کیا گیا ہو. ٹھیک ہے. پھر یہاں اللہ پاک کنڈیشن بتائے دے رہے ہیں، جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 پوائنٹس بتائے کہ کیا کیا چیز حرام ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ ایک اور کنڈیشن اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مجبور کیا گیا ہو، یعنی اس کو کسی نقصان کا اندیشہ ہو یا بیماری یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے اور یہی چیز ہے کھانے کے لیے، تب کیا کرے گا، وہ کھا سکتا ہے. لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ وہ سرکشی کرنے والا نہیں ہو، یعنی خوشی سے نہیں کھائے، وہ بہت کراہت سے کھائے کہ مجبوری ہے کہ وہ مر جائے گا اگر نہیں کھائے گا اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کے پاس. اور کیا کرو، ولا عادن، نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا، بس اتنا کھائے گا کہ وہ زندہ رہ سکے. یہ نہیں کہ اب وہ بیٹھ گیا ہے تو اس نے کہا لو میرے پر اب یہ چیز جو ہے جائز ہو گئی ہے، میری یہ کنڈیشن ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو اب میں فل پیٹ بھر کے کھاؤں. نہیں، وہ اتنا کھائے گا جتنا وہ سروائیو کر سکے. فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر وہ یہ 4 کنڈیشن اللہ نے بتائی ہیں اور اس کنڈیشن کے اوپر اس کی کوئی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ وہ مر سکتا ہے اور کچھ اس کو کھانے پینے کا نہیں ہے مہیا، تب اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ خوشی سے نہیں کھائے گا. نمبر 2، وہ پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا، تب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کون ہے، بہت بخشش کرنے والے اور رحیم ہے. یعنی اس کی اجازت دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر بخشنے والے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا اسلام دین جو ہے جہاں پر ہمیں ڈونٹس کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، وہاں پر ہمیں بتا بھی دیتا ہے کہ کس کنڈیشن میں یہ کام کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے یا بالکل نہیں کرنا ہے. ایسے ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھی بتا دیا کہ اگر ایسی کسی کنڈیشن بنتی ہے تو اس صورت میں یہ چیزیں جو ہیں حلال ہو جاتی ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین جو، یکتمون چھپاتے ہیں، ماں اسے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی یہ جو حلال حرام کی تمیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں. ویشترون، اور وہ لے لیتے ہیں بھی بدلے اس کے، ثمنن قلیلا، قیمت بہت تھوڑی، یعنی آپ مالی قیمت بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر وہ چیز کہ ہر وہ دنیا کا فائدہ جو حق چھپانے سے ان کو مل رہا ہو. ٹھیک ہے. یعنی آپ ایسا لے لیں کہ یہاں پر علماؤں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر ہی اشارہ ہے کہ وہ کیا کریں کہ ان کو کسی مسجد میں عہدہ ملا ہوا ہے، بڑا عہدہ ملا ہوا ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے منہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ بتا دیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، تو وہ ان کا عہدہ چھن جائے گا. تو وہ اس کے ڈر سے کیا کریں، نہیں بتائیں. تب اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر یہاں پر ان کے لیے عذاب بھی بتایا جا رہا ہے کہ اولئک، یہ لوگ کون ہیں، ماں نہیں یا کلون، وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے. یعنی جو بھی وہ حق چھپا کر دنیا کا کوئی بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن. یعنی نمبر 1 کنڈیشن اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ جو بھی پھر رہے ہیں پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. نمبر 2 بتا رہے ہیں ان کو کیا سزا ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ وہ ان کو پاک کرے گا. جیسے آتا ہے نا کہ کچھ مسلمان ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سزا پوری کر کے پاک کر کے نکال دے گا، جنت میں بھیج دے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ پاک ان کو یہ بھی نہیں کریں گے، ان کو پاک نہیں کرے گا. اور ان کے لیے کیا ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. یعنی جو جانتے بوجھتے حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے یا پھر کوئی بھی ایسا علم جو انہیں پتا ہے کہ انہوں نے بتانا چاہیے لیکن وہ نہیں بتا رہے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. نمبر 2، ان سے اللہ پاک قیامت کے دن بات نہیں کریں گے. نمبر 3، ان کو اللہ تعالیٰ تزکیہ بھی نہیں کریں گے. نمبر 4، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے.
उलाइका यही वो लोग हैं अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरबू खरीद लिया अज़्ज़लालत बिलहुदा गुमराही को बदले हिदायत के। कैसे? उनके पास हिदायत थी, इल्म वाज़े था, अल्लाह ताला ने उनको चुन रखा था, लेकिन दुनिया के फायदे के लिए उन्होंने क्या करा, तरजीह दे दी। यानी इश्तरा यहाँ खरीद लिए से मुराद है तरजीह देना, इंपॉर्टेंस देना। उन्होंने किस चीज को इंपॉर्टेंस दी? गुमराही को। वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और अजाब को बदले मगफरत के, यानी उन्होंने जो बख्शिश उनको मिलने वाली थी, जो उनको फायदे इनामात मिलने वाले थे, उसको उसके बदले उन्होंने अपने लिए अजाब चुन लिया। फमा अस्बरहुम अलन नार, तो कितना सब्र है उनका आग पर। अल्लाह पाक कह रहा है कैसे ये लोग बर्दाश्त करेंगे? ये तो जानते बूझते लोग हैं ना, यानी ये तो जानते हैं, इल्म वाले हैं, अहले किताब हैं, उसके बावजूद कितना सब्र कैसे करेंगे? क्योंकि इनको पता है कि अज़ाब भी मिलना है, और कैसे अज़ाब मिलना है हम आगे आगे जैसे जैसे कुरान पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अल्लाह ताला ने जहाँ जन्नत को एक्सप्लेन करा है, वहां पर अज़ाब को भी एक्सप्लेन करा है, जहन्नम को भी एक्सप्लेन करा है। तो अल्लाह पाक कह रहा है ये जानते बूझते फिर कैसे ये सब्र करेंगे, कितना सब्र करेंगे आग पर। जालिका, ये बिअन्ना, बवजह इसके जो, यानी ये जो इन्होंने जो इनको गुमराही हिदायत के बदले गुमराही मिली और अजाब मग़फ़िरत के बदले अजाब मिला, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह ने नज़्ज़ला नाज़िल किया अल किताबा, किताब को, बिल हक़, साथ हक़ के, व इन्नल लदीना, और बेशक वो जिन्होंने इख्तलफू इख्तिलाफ किया, फिल किताब में, किताब में। यानी इन्होंने क्या करा? इख्तिलाफ किया, यानी वो लोग जिन्होंने बहसें की, झगड़े किए, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, अलबत्ता वो दूर की मुखालिफत में है, यानी उनको जानते बूझते चीज को और उसके बावजूद उन्होंने बहसें की, झगड़े किए, इख्तिलाफ किया। अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? फिर वो लोग दूर की मुखालिफत में चले गए। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है इन आयात में से कि इल्म को छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है। यानी अगर हम में से कोई है और वो इल्म छुपा रहा है, यानी हमें कोई बात पता है और उसकी हमें पूरी डिटेल पता है, यानी उसके ऊपर हमारा उबूर है, हम जानते हैं, हमें कोई शक नहीं है, और सामने से हम देख रहे हैं कि वो दूसरा इंसान वो गलत काम कर रहा है और आप बता सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बता रहे हैं? कि आप बुरे बन जाएंगे, आपको वो आपसे रिश्ता तोड़ देगा, या फिर कोई बात हो जाएगी, हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, यानी हम ये सब चीजें सोच रहे हैं कि हम बुरे हो जाएंगे और हम उसको छुपा लेते हैं। यानी आप बता सकते थे लेकिन आपने बताने की जगह उसको छुपा लिया। तो उसके क्या अल्लाह पाक हमें फिर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फिर वो लोग क्या गया करेंगे, होटल। उनको ये अज़ाब मिलेगा। ठीक है, फिर है आगे। तो हमने भी क्या करना है? हमने इल्म छुपाने वाला नहीं बनना है, बल्कि इल्म को बताने वाले बनना है। लेकिन बताना किस तरीके से है? तरीके के साथ, सलीके के साथ, यानी बात बताने की भी जो अपने एटिकेट्स होते हैं उनका ध्यान रखते हुए हमने इल्म को बयान करना है। फिर आगे है लईसल बिर्रा, इस आयत को आयत बिर भी कहा जाता है। लईसल बिर्रा, नहीं है नेकी, अन के तुवल्लु, तुम फेर लो, वजूहकुम, अपने चेहरों को, क़िबल अल मशरिक़ी वल मग़रिब, तरफ मशरिक और मगरिब के। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यही नेकी नहीं है कि तुम कहो कि मैंने मशरिक और मगरिब की तरफ चेहरा कर लिया। ठीक है, जैसे हमने सेकंड पारे में स्टार्टिंग में ही आया था, मशरिक और मगरिब का जिक्र, किबले का जिक्र। अल्लाह पाक कह रहा है सिर्फ अब तुम इसी चीज को नेकी नहीं समझना, सिर्फ नेकी यही नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक और मगरिब की तरफ कर लो, लेकिन नेकी क्या है? वलाकिन्नल बिर्रा, और लेकिन नेकी क्या है? यानी मोमिन कौन है? एक तरीके से बिर्रा यहाँ पर मोमिन को ही कहा जा रहा है कि मोमिन कौन है? मोमिन वो है जो मन आमना, ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरी दिन पर, वल मलाइकती, और फरिश्तों पर, वल किताबी, और किताब पर, वन नबीयीन, और नबियों पर। यानी उनके अकीदे का यहाँ पर कहा जा रहा है, अकीदे के बारे में बात बताई जा रही है। सबसे पहले कि वो क्या करेगा? अल्लाह के ऊपर ईमान लाएगा, यानी अल्लाह की कंप्लीट जात के ऊपर, उसकी सिफात के ऊपर, उसके रब होने के ऊपर कंप्लीट ईमान लाएगा। दूसरा, आखिरत के दिन के ऊपर भी ईमान लाएगा, जानेगा, पता होगा उसे, अपने अमल चेंज करेगा उसके अकॉर्डिंग कि हाँ कयामत भी आनी है और मेरी बात पुरुष होनी है। और फरिश्तों के ऊपर, जो जो फरिश्ते आए, जो कुरान लेकर आए, जिसका भी जो काम है वो हर फरिश्ते को मानेगा। और किताब के ऊपर, यानी किताब
کہ کتاب نے جو بھی احکامات نازل کیے، جو بھی کرنے کو کہا، جس سے روکا، وہ اس کے اوپر بھی عمل کرے گا، اس ذریعے وہ ایمان لائے گا، اور نبیوں کے اوپر جو بھی نبی جو تھے پیغام لائے ان تمام نبیوں کے اوپر ایمان لائے گا۔ اور نمبر 2، اب اللہ پاک یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے، وہ آت المال علی حبہ، اور وہ دے گا مال اس کی محبت میں، ٹھیک ہے، یعنی مال اس کو بہت پسند ہے، بہت محبت کرتا ہے، اس کی محبت کے باوجود وہ کن کن کو دے گا؟ ذوی القربہ، قرابت داروں کے لیے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں، یعنی اپنے مال کی محبت ہونے کے باوجود وہ رشتہ داروں کو دے گا، ٹھیک ہے، یعنی ان کی ہیلپ کر رہا ہے یا صلح رحمی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہو گیا جو بھی ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے وہ خرچ کرے گا، اور یتیموں کو بھی ذہن میں رکھے گا کہ اگر کچھ یتیم ہے جو ان کو وہ جانتا ہے ان کی بھی وہ ہیلپ کرے گا، اور مسکینوں کی بھی ہیلپ کرے گا، اور مسافروں کو بھی دے گا، یعنی ٹریول کر رہا ہے کوئی ضرورت مند ہے تو سفر میں بھی وہ ہیلپ کرے گا، اور سائلینہ اور سوال کرنے والوں کی بھی ہیلپ کرے گا، یعنی جو مانگتے ہیں ان کو وہ دھتکار کے نہیں نکالے گا، ان کی بھی وہ ہیلپ کرے گا، وفی رقاب اور گردن چھڑانے میں۔ یہاں ویسے تو مراد غلام ہی ہے، لیکن ہم اس دور میں دیکھیں تو جو مصیبت میں پڑا ہوا ہے، یعنی جو جیسے جیل میں پھنسا ہوا ہے اس کی بیل کرانی چاہیے، تو ایسے جو مصیبت میں ملوث ہے اس کو ہیلپ کرنے میں وہ مال یوز کرے گا، اور کیا کرے گا پھر؟ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ، واقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرے گا، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے گا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ من آمنہ میں دیکھیں اور آت المال میں دیکھیں، انڈیویجولی حکم دیے جا رہے ہیں کہ یہ ایک انسان کا اپنے آپ سے ہی کام ہو رہا ہے، انڈیویجول کام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر والموفونہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب، یعنی جب ایک انسان دوسرے انسان سے وعدہ کرتا ہے تو وہاں پر پھر انڈیویجولی نہیں ہوتا ہے، ایک پورا گروپ بن جاتا ہے، یعنی دوسرا انسان بھی شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ جن سے دوسرے انسان سے جو عہد کر رہے ہیں وہ اس کو پورا کریں گے، یعنی ایک کمیونٹی کا اس میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ایک کمیونٹی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ والصابرین، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، تنگ دستی میں، یعنی ان کو کوئی جسمانی کوئی تکلیف ہے، کوئی غربت ہے، کوئی بھوک ہے، اس میں بھی صبر کرنے والے ہیں، والضراء، اور تکلیف میں، یعنی کوئی ذہنی ٹارچر ہے، کچھ لوگ ان کو سناتے ہیں جیسے ہوتا ہے ہمارے نارمل سنانا سننا یہ سب چیزیں چلتی ہوتی ہیں، پھر وہ اس پر بھی صبر کرنے والے ہیں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت بھی صبر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنگ کا وقت جو ہوتا ہے بہت سخت وقت ہوتا ہے، اس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انڈیویجول سب کچھ آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر، بندہ ایمان لایا ہوتا ہے تبھی وہ جنگ میں شامل ہوتا ہے، پھر اس کا مال بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جان بھی خرچ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ چوٹوں کے اوپر صبر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں پھر اس وقت بھی اگر وہ صبر کرنے والا ہوگا، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں مومن ہیں، جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، پھر وہ جب یہ سارے کام کرتے ہیں تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ سچے مومن ہیں، انہوں نے ہی سچ کہا ہے۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سارے کام کرنے والے پھر کون ہوگا؟ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ سچا ہوگا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، ٹھیک ہے، یہی تقوی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے دیکھیں ہمارے لیے بہت سارے عمل کے پوائنٹس ہیں، اور اس میں سے کافی ہم پچھلے پارے میں اپنے یا پچھلی آیات میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، یہ سارے حکم الحمدللہ ہم لوگ جانتے بھی ہیں، اور ان کی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا ہے، عہد سے ریلیٹڈ ہم نے پڑھا ہے، مال سے ریلیٹڈ ہم نے پڑھا ہے، ایمان سے ریلیٹڈ پڑھا ہے، نماز زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہم نے یہ سب ایکسپلینیشن ہم نے اس کی فرسٹ پارے میں آلموسٹ ہم نے پڑھی ہے الحمدللہ۔ تو ہم الحمدللہ عمل کرتے بھی ہیں، اور جن چیزوں پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم نے اس چیز کے اوپر سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صداقت کی سچائی کا بیان کرتے ہیں، یعنی گواہی دیتے ہیں، تو ہم نے بھی اس کیٹیگری میں آنا ہے، تو ہم نے بھی جن چیزوں پر جن پوائنٹس پر ہم ایمان نہیں لاتے تھے یعنی عمل نہیں کرتے تھے، تو ان پوائنٹس پر ہم نے اب عمل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے لوگوں میں شامل کریں اور ہماری گواہی دیں اور ہم متقین بن جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے
یا ایہا آمنو، جیسے کہ میں نے آج کہا تھا کہ ہمارے آیات کا ٹاپک آج جو ہے احکامات سے ریلیٹڈ ہے، ڈوز اور ڈونٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، لکھ دیا گیا ہے تم پر بدلہ لینا، فی القتلی، مقتولوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر قتل سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ کسی کا اگر قتل ہوا ہے تو وہ کیا کرے، جو اس کے مقتول ہیں وہ کیا کریں، وہ بدلہ لیں، اس کا بھی قتل کریں۔ یہ چیز جو ہے ایمان والوں کے اوپر، یعنی ان کے اوپر فرض کر دی گئی ہے، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد کے، ٹھیک ہے، یعنی عربوں میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بڑا انسان ہے، نیک ہے اور وہ بڑا بھی ہے، آزاد ہے، تب وہ کیا کرتے تھے، اگر کسی کا ان سے قتل ہو جاتا تھا تو وہ اپنے بدلے غلام کو پیش کر دیا کرتے تھے کہ میرے بدلے غلام کو مار دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک کہہ رہے نہیں، اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد ہی مرے گا، ٹھیک ہے، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، ٹھیک ہے، یعنی اگر غلام نے قتل کیا ہے تو غلام ہی مرے گا، والانثى بالانثى، عورت اور عورت کے بدلے، یعنی اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر عورت نے کسی آدمی کو قتل کیا ہے تو وہ عورت ہی مرے گی، اس کے بدلے اس کے بچی، اس کے شوہر نہیں مرے گا، ٹھیک ہے، یا اگر عورت مری ہے تو مطلب اللہ پاک کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو جس نے جرم کیا ہوگا وہی پکڑا جائے گا، اسی کی قتل ہوگی، اس کے بدلے کوئی اور نہیں قبول کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ، تو جو کوئی معاف کر دیا گیا اس کو، یعنی من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، یعنی مقتول کے جو وارث ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جن کا کوئی انسان مرا وہ مقتول کہلایا گیا، ٹھیک ہے، جو مقتول کے وارث ہیں وہ کیا کریں، قاتل کو معاف کر دیں، یعنی جس نے قتل کیا تھا اس کو معاف کر دیں، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھلے طریقے سے، ٹھیک ہے، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا ہے طرف اس کے ساتھ احسان کے، یعنی یہاں پر دیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو پھر پیسوں کی طرف معاملہ ہوتا ہے کہ مقتول کے وارث یہ کہیں کہ ہم جو ہے قتل نہیں کر رہے ہیں قاتل کا، جس نے ان کے اب کوئی فادر ہے یا بھائی ہے جس کا بھی قتل ہوا، اور وہ جو قتل کرنے والا تھا اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قتل نہیں کر رہے ہیں، تو دوسری کنڈیشن پھر کیا بنے گی کہ وہ ہمیں کیش دے دیں، یعنی پیسے دے دیں، ٹھیک ہے، مال دے دیں، اور مال کیسے دیا جائے گا، بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے، یعنی جو بھی اس دستور میں، اس ماحول میں، اس شہر علاقے کے اوپر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اکارڈنگ وہ کیا کریں، دیں، اور مقتول کے وارث کیا کریں، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، یعنی جو قاتل ہیں وہ مقتول کے وارثوں کو احسان کے ساتھ دے دے، یعنی خواہاں کا جھگڑا، یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے، جب کنڈیشن ایک بن جائے، سب بات طے ہو جائے کہ ہم قتل نہیں کریں گے، یعنی مرڈر نہیں کریں گے، ہم پیسے لیں گے اپنے برادر ہے یا بھائی ہے یا پھر والد ہیں ان کے بدلے ہم پیسے لیں گے، ٹھیک ہے، تب وہ کیا کرے، جو قاتل تھا وہ مقتول کے وارثوں کو، یعنی مقتول کی فیملی کو احسان کے ساتھ اس کی دیت دے دے۔ پھر ہے ذالک تخفیف، یہ جو تخفیف ہے، رعایت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب یہاں تخفیف کیسے ہو گئی، ایسے ہو گئی کہ یہود کے یہاں کیا تھا کہ وہ قتل ہی کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی قصاص بدلہ ہی لیں گے، اگر ایک یہود مر رہا ہے تو دوسرے پھر اس یہود کے جو وارث تھے، پھر وہ جس نے اس کو قتل کیا گیا ہوتا تھا اس کو وہ ماریں گے ہی ماریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جان ہی لیں گے، یہ کنڈیشن تھی، ان کے یہاں یہ رخصت نہیں تھی کہ وہ معاف کر دیں یا دیت لے لیں، ان کے یہاں کیا تھا کہ وہ قتل ہی کریں گے، اور نصارہ کے یہاں کیا تھا کہ وہ معاف کریں گے، یعنی اب ان کا ہے کہ وہ مار دیں، بدلہ لے لیں، مرڈر کر دیں، تو ان کو یہ کنڈیشن اللہ نے دی نہیں تھی، ان کے یہاں یہ تھا کہ وہ اس کو معاف ہی کریں گے، یعنی دیت بھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیا تھا، یہ ایک طریقے سے بوجھ تھا کہ بندہ چاہ رہا ہے کہ وہ مار دے، بدلہ پورا کر لے، یا پھر کچھ اس کو معاوضے میں ملے کہ اس کا اتنا بڑا جیتا جاگتا انسان مر گیا، اس کا اپنا بیٹا یا اپنا شوہر یا اپنا رشتہ دار مر گیا، اب وہ دیت لے لے تو اس کو کچھ پیسے بھی نہیں مل رہے اور وہ مار بھی نہیں سکتا، نصارے کے یہاں تھا کہ وہ معاف ہی کریں گے، تو اللہ پاک کیا کرے، یہ آسانی ہے، یہ ہمارے لیے دیکھیں کتنا آسان ہے کہ اگر مرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مرڈر ہی کریں، اگر مرڈر نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا، پھر پیسے ملیں گے جو بھی دستور کے مطابق ہوں گے وہ آپ لیں گے۔ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، یعنی اس رخصت کے اوپر رحمت کیسے ہے کہ ایک انسان کی پھر جان بچ رہی ہے، ٹھیک ہے۔
فمن اعتدا، تو جو کوئی زیادتی کرے بعد ذالک، بعد اس کے، یعنی سب چیز طے ہو گئی ہے کہ قاتل کیا ہے، یعنی قاتل و مقتول کے وارث کی طرف یہ طے ہو گیا ہے کہ وہ دیت دے دیں گے، وہ مرڈر نہیں کر رہے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے ہیں، پھر اس کے باوجود سب چیز طے شدہ ہونے کے باوجود اب کوئی کیا کرے، زیادتی کرے، زیادتی کن صورتوں میں کرے کہ یا تو قاتل کیا کرے کہ دیت ہی نہیں دے اور قتل کر کے بھاگ جائے، فرار ہو جائے، پھر یا پھر مقتول کیا کرے، دیت بھی لے لے اور دیت لینے کے بعد اس قاتل کو مار بھی دیں، بدلہ بھی لے لیں، تو یہ کیا چیز ہے، یہ پھر زیادتی میں آ جائیں گے۔ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، ان کے لیے کیا ہوگا، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو ان کے لیے عذاب ہے دردناک، یہ بہت دردناک عذاب والا وہ کام کریں گے، سب طے شدہ ہونے کے باوجود، ساری میٹنگ بیٹھنے کے باوجود پھر وہ یہ عمل کریں گے۔ تو وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہیں، فی القصاص، بدلہ لینے میں، حیاتن، زندگی۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لینے میں ہی اصل زندگی ہے۔ وہ کیسے، وہ ایسے کہ پھر فتنہ جو ہے ختم ہی ہو جائے گا، بالکل بات ختم ہی ہو جائے گی اور دوسروں کو عبرت ملے گی۔ یعنی اگر ایک فیملی اے ہے اور ایک فیملی بی ہے، بی میں سے کسی کا قتل ہو گیا ہے تو وہ بی کیا کرے، اے فیملی میں جو قاتل تھا اس کو وہ مار دے، تب کیا ہوگا، جو باقی کے تمام جو معاشرہ ہے، تمام جو علاقہ ہے، وہ کیا ہوگا، عبرت مل جائے گی کہ اگر اس نے قتل کیا تھا تو وہ بھی مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی پھر یہ جو گناہ کے کام ہیں یا یہ جو برے کام ہیں یہ پھر آگے نہیں ہوں گے، یہ ایسے ختم ہو جائیں گے۔ اگر تم قتل کر لو گے تو اس میں ہی زندگیاں ہیں، یعنی آگے پھر لوگ عبرت حاصل کریں گے اور پھر اس سے لوگ باز رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئی تھنک یہاں پر احکامات تھا، کافی تھا ایکسپلین ہونے کے لیے۔ پھر ہے کتب علیکم، پھر یہاں پر ایک اور احکامات ہے، لکھ دیا گیا ہے تم پر، یعنی فرض کر دیا گیا ہے تم پر، اذا، جب حضر آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، یعنی موت کے آثار شو ہونے لگ جائیں تم میں سے کسی ایک کے اوپر، تو وہ کیا کرے، ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر وہ چھوڑ جائے مال کو، یعنی اس کے پاس مال ہے تو وہ کیا کرے، وصیت کرے، کس کے لیے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس آیت میراث ہے، اس کی ایکسپلینیشن آگے صورت میں بھی کافی آئے گی کہ کتنی کتنی مقدار میں دینی چاہیے کس کو، لیکن اس آیت میں مخصوص طریقے سے بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان شارٹ میں لے لیں کہ اگر دکھ رہا ہے کسی انسان کے اوپر موت آ رہی ہے تو وہ کیا کرے، وصیت کر لے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور کس طریقے سے، بھلے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یعنی وصیت انسان کتنے میں کر سکتا ہے، 1/3 پارٹ میں کرے گا۔ وصیت جو ہے وارثوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مال جو ہے وہ آٹومیٹکلی وارثوں کا ہی ہوتا ہے، تو ان کے حق میں وصیت نہیں ہوتی ہے۔ وصیت جو انسان کرتا ہے وہ صرف 1/3 مال میں سے کرتا ہے، اب وہ جو چاہے وہ مال کسی کو بھی دے۔ اب یہاں پر قرابت داروں کا کیوں ذکر ہے، کیونکہ ہم نے جب زندگی بھر صلہ رحمی کری تو انسان کو کیا چاہیے کہ پھر وہ مرنے کے بعد بھی ان رشتہ داروں کے لیے کچھ حکم دے کے جائے اپنے وارثوں کو کہ اس میں سے اتنا خرچ ان کے لیے کر رکھنا، باقی یہ جو بھی ہے، یعنی 1/3 پارٹ کا ہی وہ مالک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے، وصیت کرے۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے اوپر ان کے، کن کے، متقین کے لیے، یعنی ان کے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے، لازم ہے، جو تقویٰ کرنے والے ہیں ان کے اوپر لازم ہے۔ obvious ہے، جس کے پاس مال ہوگا وہی وصیت کرے گا، اسی کے اوپر یہ حکم جو ہے فرض ہو جاتا ہے، اور جن کے اوپر مال نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر یہ حکم جو ہے مستحب ہے۔ پھر ہے فمن بدلہ، تو جو کوئی بدل دے اسے، بعد ما سمعہ، اس کو جو اس نے سنا اس سے، ٹھیک ہے، یعنی جو وصیت لکھنے والا تھا اب وہ کیا کرے، جو وصیت کرنے والا ہے اس کی پوری بات سن لے، غور سے سنے، اور کیا کرے، اس کو بدل دے۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ، تو گناہ اس کا، عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، ان پر ہوگا جو بدل دیتے ہیں اسے، یعنی پھر وصیت کرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگر وصیت کرنے والے نے صرف 1/3 پارٹ کا ہی اپنے وصیت کی ہے، ٹھیک ہے، اور وصیت جو لکھ رہا تھا وہ کیا کرے، 1/3 کی جگہ ہاف لکھ دے، یا اور کم لکھ دے، یا زیادہ کر دے، یعنی اوپر نیچے یا کچھ بھی وہ کر دے، بدل دے اسے، تب کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک، تو اس کا گناہ جو ہے جو وصیت چینج کر رہا ہے اسی کے اوپر ملے گا۔ وصیت کرنے والا
وہ گناہگار نہیں ہوگا، اسے کوئی بھی گناہ نہیں ملے گا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے. سمیع سننے والا کیا ہے؟ جس نے وصیت کی تھی تو اللہ پاک خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا وصیت کی تھی. علیم خوب جاننے والا ہے. جاننے والا کیا ہے؟ جس نے وصیت چینج کی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے کہ اس نے وصیت چینج کی ہے. پھر آگے ایک اور کنڈیشن بیان کر رہے ہیں، فمن تو جو کوئی ہو خوفا خوف کرے میں محسن وصیت کرنے والے سے جنفن طرف داری کا. ٹھیک ہے، یعنی جو وصیت لکھ رہا ہے اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ جو وصیت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کی طرف داری کر رہا ہے. یعنی وصیت لکھتے ہوئے وہ اپنے ایک بیٹے کی طرف جھکاؤ زیادہ کر رہا ہے، او یا اسمن گناہ کا کام کر رہا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ تو وہ اصلاح کرا دے درمیان ان کے. یہاں پر کنڈیشن اللہ نے بتا دیا. پہلی آیت میں کیا بتایا کہ وہ کوئی بھی چینجنگ نہیں کرے. دوسری آیت میں اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں کہ وہ چینجنگ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کس کنڈیشن میں؟ پہلی آیت میں کیا تھا کہ وصیت کرنے والا بالکل کریکٹ تھا، لیکن دوسری آیت میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، جیسے کہ لوگ عام طور پر کرتے ہیں کہ حالانکہ وصیت وہ صرف 1/3 مال میں کریں، لیکن 1/3 کی جگہ جو ان کی زیادہ خدمت کرتا ہے وارثوں میں سے اس کی طرف وہ سب اپنی جائیداد یا پھر آدھے سے زیادہ جائیداد جو ہے اس کے نام کر جاتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک جھگڑا فساد بھی پیدا کر دیتے ہیں، بھائیوں میں ایک طریقے سے عداوت دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ گناہ کے کام سارے ہو جاتے ہیں. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ ویسے بھی گناہ کا کام کرتے ہیں کہ وہ زیادتی کر جاتے ہیں، آپس میں فرق کر جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں پھر اللہ پاک کہ وہ کیا کرے؟ وہ جو وصیت لکھنے والا تھا وہ اب اصلاح کرا دے، یعنی وہ وارثوں سے ڈسکس کرے اس معاملے کو. ایسے نہیں خود سے ہی چینج کر دے، نہیں، وہ وارثوں سے ڈسکس کرے گا کہ انہوں نے ایسا لکھوایا ہے اور زیادتی کا کام کر گئے ہیں، تو ابھی ایسے ان کو گناہ ملے گا تو ہم اس کو درست کر لیتے ہیں. فلا اسماعیل علیہ تو اس چیز کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وصیت کرنے والا ہی ظلم کر رہا ہے اور پھر وصیت لکھنے والا وارثوں سے مشورہ کر کے خاندان سے مشورہ کر کے اس کو چینج کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. وصیت کرنے والا جو چینج کرنے والا ہے پھر اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشش والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھی بخشے گا اور اس کو بھی بخشے گا. ٹھیک ہے، ہم نے آج کی آیت میں دیکھا ہے غفور الرحیم، اس کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے صفت کا. تو آپ سوچیں کہ یہ ایز اے ریمائنڈر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ مستحق ہیں وصیت کرنے کے تو ہم ضرور وصیت کریں. اوکے جی، اور وصیت ابھی بھی کی جا سکتی ہے اور بار بار چینج بھی کی جاتی ہے وصیت، کہ ہم نے آج ہمارے پاس اتنی تھی جائیداد ہم نے اس میں کرا لی، پھر کل کو اور اللہ نے دی تو ہم نے اس میں، یعنی وصیت جو ہے چینج ہوتی رہتی ہے. اور نمبر 2 بات، وصیت صرف اور صرف 1/3 مال میں سے ہوتی ہے، جو ہمارا حق ہوتا ہے 1/3 کے اوپر ہوتا ہے. باقی تمام وصیت جو ہوتی ہے یعنی تمام جائیداد کے لیں وہ بچوں کے نام آٹومیٹکلی ہی اللہ تعالیٰ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور پھر بچوں میں کیسے دینا چاہیے، بیٹوں میں بیٹیوں میں، اس کی ایکسپلینیشن آگے ہی ہم قرآن میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ ساری آیات کے ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سمجھ آ گئے ہوں گے. آج جو ہے احکامات سے ریلیٹڈ ہی بہت ٹاپک تھا، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور پوچھے گا. ٹھیک ہے، پہلے ہم ریسیٹیشن سن لیتے ہیں آیات کی، انہی آیات کی. اب آپ لوگ سوچ کے اس کو دھیان سے سنیں گے ٹرانسلیشن پر غور کرتے ہوئے، اور اگر کسی کا کوئی سوال آتا ہے تو وہ اینڈ میں پوچھے گا. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون
يحملون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.